इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का ये 32nd लेक्चर है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के आखिर में कहा था कि आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे इट इज़ स्प्रेड ओवर सेवरल लेक्चर्स, और इसमें जो हम बात सब्जेक्ट है हमारा दैट डील्स विद द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड हाउ टू डील विद द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो सेवरल लेक्चर्स हैं दे विल डील विद मोटिवेशन, लीडरशिप, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन एंड लिटिल बिट ऑफ नेगोशिएशन। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके सामने कही हैं, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर की या प्राइवेट सेक्टर की, जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लोग होते हैं, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है, और इस लेक्चर में हम आज कौन सी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ कवर की जाएगी यहाँ इस लेक्चर में वो है कि मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एजम्पशंस कौन सी हैं, और इसमें जो इसकी मुख्तलिफ थियरीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो ये लेकिन आज हम सारी थियरीज़ कवर नहीं कर पाएंगे। कुछ थोड़ा सा इन थियरीज़ का रेफरेंस शुरू के चंद एक लेक्चर्स में जो है वो आपको दिया था, लेकिन आज ज़रा हम इस टॉपिक को ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे और थियरीज़ को ज़रा डिटेल में देखेंगे, और देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ थियरीज़ हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं, वो किस हद तक हमें मदद देती हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बिहेवियर को समझ सकें और उसके मुताबिक उनको ज़िम्मेदारी दे सकें। सबसे पहले मोटिवेशन का मतलब क्या है। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन का मतलब है टू मूव, यानी हरकत करना, यानी किसी एक जगह से दूसरी जगह एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाना। तो इसका यानी दूसरा इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी मूवमेंट या हरकत जो आपको गोल ओरिएंटेड हो। अब आप के ज़हन ये बिल्कुल बेसिक जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको बता रही हूँ, यानी आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, मूव करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या आप अपना डायरेक्शन चेंज जो डायरेक्शन है उस सिमत में जाएंगे जो आपका गोल है। और अब हम देखेंगे कि ये जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी मुहर्रिकात, यानी जो लोग हैं वो क्या बेसिस हैं अपने गोल्स अचीव करने के, या क्या चीज़ है जो उनको हरकत में लाती है, या वो क्या चीज़ है जिससे, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो क्या चीज़ है जिससे वो गोल अचीव करते हैं या काम करने पर जो है वो मजबूर होते हैं, या वो उनकी कोशिश होती है या जुस्तजू होती है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, या जो परफॉर्मेंस उन्हें दी गई है उसकी तरफ वो मूव करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। ये आपके सामने एक मॉडल है, ये मॉडल है मोटिवेशन का। इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ये इस बात की वजाहत करने की कोशिश की गई है कि जो मोटिवेशन है असल में इसकी ये ओरिजिनेट कैसे करता है, यानी हाउ डज ए पर्सन एंड एन इंडिविजुअल मूव्स इज, और हाउ इज एन इंडिविजुअल मोटिवेटेड टू इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जैसे आप इस मॉडल में, इस स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो सबसे पहली चीज़ है नीड। और कोई भी मोटिवेशन इंसान की कोई भी जो हरकत होती है या जो वो किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है, तो वो सबसे पहले नीड से शुरू होती है। मैं इसकी एक बहुत ही बुनियादी आपको मिसाल दूंगी मोटिवेशन की, और वो है बेसिक नीड से शुरू होती है। यानी बेसिक नीड को हम यूँ आप तसव्वुर कीजिए कि पहले अगर हम किसी भी कोई भी शख्स अगर है, उसको लेट्स से कि प्यास लगी है, नाउ दिस इज़ द पर्सन इज़ थर्स्टी। अब उसको उस थर्स्ट को
ختم کرنے کے لیے وہ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا، یعنی پانی کی تلاش میں وہ نکلے گا. دیٹ دا نیڈ از ٹو کوئنچ دا تھرسٹ. تو دوسری جو چیز ہے اٹ از اے ڈرائیو وچ پشز یو اور فورسز یو ٹو موو ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. تو سلائیڈ میں جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ ڈرائیو. What it means is that a need will create a tension, there will be a pressure on you and you will move under that pressure to in a particular direction. اور اس مثال کی اگر ہم لیں تو آپ پانی کی تلاش میں یا پانی کی طرف موو کریں گے. تو پھر جو تیسری چیز آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے کہ جب ایک ٹینشن کریٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک ایکشن ہوگا. ایکشن کس چیز کا؟ موومنٹ کا. اور یہ موومنٹ کس طرف ہوگی؟ اپنے مقصد کی طرف، یعنی گول ڈائریکٹڈ ہوگی. جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیو جو ہے دیٹ فورسز یو، دیٹ پشز یو ٹو موو ان اے ڈائریکشن. سو یہ جو موو کرنا ہے، دیٹ دا ایکشن پارٹ آف اٹ، دس از واٹ از کالڈ موٹیویشن. اور پھر اس کے بعد آپ فورتھ جو اس کا ماڈل کا ایسپیکٹ ہے وہ ہے سیٹسفیکشن. جب تھرسٹ جو ہے وہ کوئنچ ہو جاتی ہے اس ایگزامپل میں تو دی انڈیویجول از سیٹسفائیڈ اینڈ دا موٹیویشن جو پرپز تھا وہ اچیو ہو جاتا ہے. تو یہ جو سمپل سا ماڈل ہے موٹیویشن کا، اٹ ایکسپلینس دیٹ این انڈیویجول has a need, it's always some kind of a need that forces a person in a particular direction. Now اس سے پہلے کہ میں یہ سلائیڈ آپ کو جو نیکسٹ ایکسپلین کروں، یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کرتی چلوں گی، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پریویس ماڈل میں جو بیسک ماڈل ہے موٹیویشن کا، اس میں ہم نے جو چیز ایمفسائز کی تھی وہ تھی نیڈ. یعنی نیڈ جب تک کسی انڈیویجول کی نہیں ہوگی وہ موو نہیں کرے گا ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں، یا اس کے اندر ایک کمٹمنٹ جو ہے یا ایک جذبہ جو ہے وہ نہیں آئے گا اپنی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. یہاں پہ تھوڑی سی ڈائیورجنس اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا نیڈ کے لیے ہی لوگ جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں موو کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ نیڈ کے لیے ہی انڈیویجول جو ہے یا کوئی فرد جو ہے ادارے میں وہ صرف نیڈ کے لیے ہی موو کرے گا پرٹیکولر ڈائریکشن میں. یہاں یہ میں بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نیڈ کے ساتھ ایک دوسری چیز جو ہے وہ وانٹ اور وش کا ہے، اور یہ بعض دفعہ نیڈ تو ضرورت ہے لیکن وانٹ اور وش جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی. سو جو ہیومن ایلیمنٹ ہے آرگنائزیشن میں وہ یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ صرف نیڈ کے لیے ہی موو نہیں کرتے یا موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ اپنی وانٹس اور وشز کے لیے جو کہ نیڈ سے بیونڈ ہوتی ہیں یا نیڈ سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی دے آر موٹیویٹڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس. اور موٹیویشن میں جو پہلو دوسرا بھی آتا ہے، ایک اور بھی آتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ کسی پازیٹیو چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ جو ایکشن ہے انڈیویجول کا وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو اب جو یہ سلائیڈ ہے میں اس کو ایکسپلین کروں گی فردر کہ موٹیویشن کو یہ سلائیڈ ڈیفائن کر رہی ہے کہ واٹ از موٹیویشن، اینڈ اٹ سیز دیٹ اٹ از اے ہیومن psychological characteristic that contributes to person's degree of commitment. یعنی جو انڈیویجول ہے اس کی جو لیول اور ڈگری آف کمٹمنٹ ہے اس کو یہ ظاہر کرتی ہے. یعنی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ موٹیویشن کے ساتھ جو دوسری چیز لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کمٹمنٹ ہے، اور کمٹمنٹ کو ہم دوسری الفاظ میں کہیں گے کہ جب انڈیویجول کمیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. کنسسٹنٹ مطلب کہ وہ اگر ان کو اپنی گول اچیو کرنے میں دقت یا مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں، بٹ دے اسٹک ٹو اٹ، اور اسٹک ٹو اٹ یعنی وہ اس پر قائم رہتے ہیں. Now یہاں پہ جو چیز ایمفسائز کی جا رہی ہے
وہ یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے اس میں ایلیمنٹ آف کمٹمنٹ ہونا ضروری ہے. دوسرا، جب ہم موٹیویشن کو یا ہیومن سائیکولوجیکل ایلیمنٹ آف موٹیویشن کو جب ہم ایمفسائز کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ کازز موٹیویشن. یعنی جو کسی چیز نے انڈیویجول کو موٹیویٹ کیا ہے اس کے کازز، یعنی کیا وجہ تھی انڈیویجول موٹیویٹ ہوا. دوسرا یہ ہے جو دوسری چیز آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو چینلائز کرنا، یعنی جو ڈرائیو ہے اور وہ ایکشن اورینٹڈ ڈرائیو ہے اور انڈیویجول کی نیڈ ہے، تو اس میں اس چیز کو چینلائز کرنا، اس کے لیے ایک راہ تلاش کرنا کہ اس نے کس طرح سے اپنے آبجیکٹو کی طرف موو کرنا ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹیننگ دیٹ موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ آپ اپنے آپ کو اگر ایکسپیرئنس آپ نے بہت دفعہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہو کے ہم ایک چیز کو شروع کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو گراف ہوتا ہے اس ایکسائٹمنٹ لیول کا، اٹ اسٹارٹس کمنگ ڈاؤن. جب چینلائز کرتے ہیں تو ایکسائٹیڈ جب انڈیویجول ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پیک سی ایک دم گراف جو ہے ایکسائٹمنٹ کا وہ رائز کرتا ہے، اینڈ دین اٹ اسٹارٹس کمنگ ڈاؤن. سو وین اٹ اسٹارٹس کمنگ ڈاؤن ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹ از امپورٹنٹ کہ اس چیز وہ جو جس چیز سے آپ موٹیویٹ ہوئے ہیں اس کو سسٹین کیا جائے، یعنی آپ کے اندر کمٹمنٹ کا لیول جو ہے اس میں ایک کنٹینیوٹی، ایک تسلسل جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ ہم اس کانسیپٹ کو جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہے اور کیا چیز جو ہے وہ کسی انڈیویجول کو، فرد کو ادارے میں موٹیویٹ کرتی ہے کام کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے اس موٹیویشن کو چینلائز، یعنی اس کو کیا ایکٹیویٹی دی جائے اور پھر اس ایکٹیویٹی میں اس کا سسٹیننس جو ہے، اس کی کمٹمنٹ جو ہے اس میں ایک کنٹینیوٹی رہے، اس میں ایک تسلسل رہے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے مینیجرس کے لیے. Now موٹیویشن ہے اور موٹیویٹنگ ایز وی سیڈ از اے psychological factor through which we can determine the human needs and we can identify کہ human beings کو کس طرح سے موٹیویٹ کرنا ہے. جو چیز ہم یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کانشیس ایلیمنٹ، دو چیزیں ہیں جو ہیومن بیہیویئر میں کو ہم ایز اے مینیجر انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اور جیسے آپ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں وہ دو ایلیمنٹس کیا ہیں ہیومن بیہیویئر کے. ایک ہے ریفلیکس ایکشن سچ ایز سنیزنگ اور فلٹرنگ آف دی آئی لیڈس، اور دوسرا ہے لرنڈ ہیبٹس سچ ایز برشنگ ونس ٹیتھ اور ہینڈ رائٹنگ اسٹائل. نا یہاں پہ یہ جو ہیومن بیہیویئر کی دو ایکسٹریمز بتائی جا رہی ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر کی ایک وائڈ رینج ہے. ایک تو ایسپیکٹ ہیومن بیہیویئر کا وہ ہے جو کہ ریفلیکس کا مطلب ہے جو آٹومیٹیکلی اوور وچ the individual does not have control and others cannot control it. That is the aspect of the human behavior. اب اس کی کیا مثال ہے؟ بہت سی چیزیں جو ہیں اور اس کی مثال یہ دی ہے کہ جو ہم آئیز کو بلنک کرتے ہیں یا جھپکتے ہیں آنکھ کو، اس کا اختیار ہمارے اوپر نہیں ہے. یہ ایک قدرتی نیچرل چیز ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری باڈی میں جس پہ جو ریفلیکس، یعنی اگر آٹومیٹیکلی ہوتی ہیں. اگر آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز کو لگے گا یو ول امیڈیٹلی پل اٹ بیک. یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے، رائٹ. اب دوسرے جو ایلیمنٹ ہے، دوسرے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایکوائرڈ ہیں، لرنڈ یعنی ایکوائرڈ ہیں، یعنی وہ ہم کانشیسلی سیکھتے ہیں یا ہم کانشیسلی سیکھ لیتے ہیں یا انکانشیسلی سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہم نے ایکوائر کی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب ان دو ایکسٹریمز کے ایکسٹریم بیہیویئر، ہیومن بیہیویئر کے درمیان ایک کنٹینیوم ہے،
یعنی ایک بہت سا پارٹ آپ کہہ لیں ایسا ہے جو کہ جس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ اختیار نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈیویجولز نے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ان کی ایک ہیبٹس بن گئی ہیں اور ان کو شاید وہ تبدیل نہ کر سکیں، لیکن کچھ ایسے بیہیویئرز ہوتی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے اور ان کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ اس ایریا کو، کہ ہیومن بینگز کو یا انڈیویجولس کو موٹیویٹ کیا جائے. اب یہ ایک آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، اس میں وہی بات جو ورڈز میں ایکسپلین کی گئی ہے. دس از ایکسپلین تھرو اے ماڈل، تھرو اے فگر. Now what does this figure illustrates? Again وہی چیز، یہ آپ یوں سمجھیے، یہ جو ریکٹینگل آپ کے سامنے ہے، یہ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ٹوٹل ہیومن بیہیویئر ہے. جیسے آپ اس فگر کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اٹ از ریفلیکٹنگ ٹوٹل ہیومن بیہیویئر. کسی بھی فرد کا یہ ایسا ہی پارٹ ہے، اور اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. 3 حصے ہیں وہ جو ریفلیکس ہے، جو اٹ از ناٹ کنٹرول، اور تیسرا ہے ہیبٹس، جو کہ بہت اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم کسی انڈیویجول نے جو ہے وہ سیکھ لی ہیں. لیکن ایک بہت براڈ ایریا اس ریکٹینگل کے بیچ میں ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے انفلوئنسیبل. یعنی وہ ایریا وہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے. یعنی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ انڈیویجولس کی نیڈز جو ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ایز اے مینیجر اس کو پرفارمنس کے لیے یا کام کے لیے اس ڈائریکشن میں موو کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہم موٹیویشن کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر کیا ہے، اور ہیومن بیہیویئر میں موٹیویشن جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، اور اس کو کس طرح سے ایک مینیجر جب انڈیویجولز آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو وہ مینیجر کس طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو لوگ جس مقصد کے لیے ادارے میں آئے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جا سکے تھرو اے بیٹر کمٹمنٹ آف دی انڈیویجول which is achieved through motivating people in the organization. Now یہاں پر ایک جو بتانے کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ موٹیویشن کی اہمیت کیا ہے in understanding the organization and in understanding the behavior of people in organization. اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے موٹیویشن کی امپورٹنس، اور اس کو سمجھنا کہ موٹیویٹنگ فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، اس میں assumptions کیا ہوتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ یہ بات میں نے بہت دفعہ کہی ہے کہ کنٹرولنگ دا بیہیویئر آف دا پیپل. اینڈ ہاؤ ڈو وی کنٹرول دا بیہیویئر آف پیپل ان دی آرگنائزیشن؟ اف وی نو واٹ موٹیویٹس دیم، اور دوسرا کئی جگہ یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے انورٹیڈ کاماز میں، واٹ ٹکس دیم، یعنی واٹ ریئلی پشز دیم اور فورسز دیم ٹو موو ان اے پرٹیکولر ڈائریکشن. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو سمجھنا. یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ جب تک لوگوں کو سمجھیں گے نہیں ایز اے مینیجر، یا ایون اف یو آر ورکنگ ایٹ دی فرسٹ لیول سپروائزری لیول، جب تک آپ انڈیویجولس کو سمجھیں گے نہیں، ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو، تو ان سے کام لینا جو ہے وہ مشکل ہوگا. ایک اور اہمیت بھی اس چیز کی یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور چونکہ ہر فرد مختلف ہوتا ہے اس کی نیڈز جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور جب اس کی نیڈز مختلف ہوتی ہیں تو اس کو موٹیویٹ کرنا بھی ایک مختلف طریقے یا انداز آپ کو استعمال کرنے چاہیے ایز اے مینیجر. تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد کو اداروں میں ایک طریقے سے ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. یہ ایک اچھے مینیجر کی نشانی ہے کہ وہ انڈیویجولز جو ادارے میں کام کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو سمجھیں، اور اس کی شخصیت کے مطابق، اس کی نیڈ کے مطابق
اس کو اس سے ڈیل کرے اور اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ کام دے. تو یہاں پہ موٹیویشن کی اہمیت, انڈرسٹینڈنگ پیپل اینڈ واٹ موٹیویٹس دیم از ویری امپورٹنٹ. اب نیکسٹ جو پوائنٹ ہم کور کریں گے وہ یہ ہے کہ واٹ آر دی assumptions اباؤٹ موٹیویشن. یعنی وہ ایٹ دا بیک آف اٹ وٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سو فار از, ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ دا کانسیپٹ آف موٹیویشن کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے assumptions کیا ہیں, یا کیا چیزیں ہیں, وہ پریمس یا وہ کیا ریزنز ہیں. سادہ الفاظ میں یہ کہا جائے گا کہ جب ہم بظاہر تو دیکھتے ہیں کہ ہم انڈیویجولس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس تمام آرگیومنٹ کے پیچھے جو ایک بنیادی اس کی assumptions اور پریمس ہے جس سے ہم موٹیویشن کو ایکسپلین کرتے ہیں, وہ ہیں 4. اور پہلی assumption جو ہے موٹیویشن کی, it reads as follows, it says motivation is commonly assumed to be good. یعنی یہ چیز جو ہے اس کو پازیٹیو اور اچھا سمجھا جاتا ہے. جیسے شروع میں کہا کہ جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں, اور موٹیویشن کو لنک کیا جاتا ہے کمٹمنٹ ٹو اچیو گولز, کمٹمنٹ ٹو ڈو بیٹر. سو موٹیویشن, جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں ان کی ایک بیہیویئر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کام کرنے کے لیے ولنگ ہیں, یعنی ان کی ایک ولنگنس جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے, ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ جو لوگ ادارے میں کام کر رہے ہیں اور اگر وہ موٹیویٹڈ ہیں تو یہ ایک ان کے بیہیویئر کا پازیٹیو پہلو ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. دوسری چیز جو دوسری assumption ہے پازیٹیو موٹیویشن میں, وہ ہے کہ موٹیویشن از ون آف دا سیورل فیکٹرز دیٹ گوز انٹو پرسنز بیہیویئر. یعنی جو موٹیویشن ہے بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں سے ایک اہم چیز جو ہے وہ موٹیویشن ہے. اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ایک مثال ہے, مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بہت جو ہے محنت سے پڑھتا ہے, لیکن یا وہ اسکول میں جاتا ہے تو وہ بہت محنت سے پڑھتا ہے, بہت دیٹ انڈیویجول از ویری ہارڈ ورکنگ, لیکن اس ہارڈ ورک کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. ہارڈ ورک کے ساتھ اس انڈیویجول کو جو اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہا ہے اس کو کتابیں بھی چاہیے, اور اگر وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو لیب کی فیسلٹی بھی چاہیے, اور اس کو اپنے اسکول جانے اور آنے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ, پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے. تو اگر وہ انڈیویجول موٹیویٹڈ ہے اور کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی فیسیلیٹیٹنگ انوائرمنٹ نہیں ہے, یعنی یوں کہیں کہ اگر وہ انڈیویجول کو اور چیزیں جو ہیں جو اس کی موٹیویشن کو ہیلپ کریں اس کا مقصد اچیو کرنے کے لیے, تو شاید وہ اچیو نہ کر سکے. تو باقی فیکٹرز کا ہونا بھی ضروری ہے اگر کوئی انڈیویجول یا فرد جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے. سو موٹیویشن جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے in all, it is one of the element, amongst the various other elements that exist, that will facilitate. یعنی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اگر انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہارڈ ورکنگ ہے تو اس کے لیے باقی چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنا مقصد جو ہے اس کو اچیو کر سکے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے دیٹ موٹیویشن از ان شارٹ سپلائی. اس کا ریفرنس میں نے پہلے بھی آپ کو دیا ہے. وہ یہی ہے کہ پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, ہمیشہ تو نہیں, اس چیز کو آبزرو کیا ہوگا کہ انیشیلی جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے دیر از اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ اباؤٹ اٹ. سو ون از ریئلی موٹیویٹڈ اینڈ ون ریئلی مووز فاسٹ ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹیو. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ جو لیول آف موٹیویشن ہے it starts to decrease. Now that is why it is said motivation is like an energy, and as the energy has the capacity to go down, so there is similarly motivation is in short supply. That is, once you are motivated, there is likelihood
that motivation level is going to fall down or start diminishing or starts decreasing after some time. So what needs to be done? The assumption is that if it is so that motivation level falls down, then it becomes important that it needs to be supplied again. In other words, what we are saying is that motivation then needs to be, people should be encouraged. There should be either some change in activity and then come back to that same activity so that you regain your energy and you are able to move towards the achievement of your goals. تو یہاں پہ اگر ہم یہ assumption اس کی رکھتے ہیں موٹیویشن کی, it is in short supply, then it is important for the managers to remember that they have to encourage employees after whenever they find that the level of motivation is declining. Now, the fourth assumption about motivation is that motivation is really a tool from the three assumptions that we have analyzed right now. پہلی assumption ہم نے جو تھی نے کہا کہ motivation جو ہے it's something good and it is understood to be good. اور دوسری چیز جو motivation میں ہے کہ اس کو ہم it is in short supply, اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ایک جو ٹول ہے وہ لوگوں کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہر ایک کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ کیا ہے. Now from this we learn that motivation جو ہے اگر مینیجر نے موٹیویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو it will help that every person in the organization is different. And as individuals are different, right, then because their needs are different and because they have different personalities and because they are motivated in a different way, it is essential that when the employer is recruiting the employees, then it becomes essential that he or she should keep in mind کہ جن لوگوں کو ہم ریکروٹ کر رہے ہیں کیا وہ اس کام کے لیے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. یعنی موٹیویشن جو ہے انڈرسٹینڈنگ آف دی پرسنالٹی اینڈ ہاؤ پیپل اور این انڈیویجول کین بی موٹیویٹیڈ helps the managers to recruit people who are suitable for a particular job. اور یہ چیز جب ہم آگے اس کو مزید دیکھیں گے, انالائز کریں گے, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو یہ چیز واضح ہوگی کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف کاموں کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کام کرنے کا انداز, ان کی شخصیت اور جس طرح سے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور جس طرح سے ان کا انرجی لیول ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے مختلف جابس, مختلف اسائنمنٹس یا مختلف ایکٹیویٹیز جو ہیں آرگنائزیشن میں ان کو اکارڈنگ ٹو دا انڈیویجولس نیڈ جو ہے وہ دینی چاہیے. تو لیٹ می سمرائز ایز ٹو واٹ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ. ہم نے ایزمپشنس کی بات کی ہے اور ان ایزمپشنس کو اس لیے ایکسپلین کیا ہے موٹیویشن کی ایزمپشنس کو, یہ ہم سمجھ سکیں ایز بطور مینیجر, ایز اے مینیجر, کہ امپلائیز کو یا جو لوگ ڈفرینٹ پیپل ورکنگ ان دی آرگنائزیشن کہ ان کا موٹیویشن کیا ہے اور ان کی پرسنالٹی کیا ہے, اینڈ واٹ ریئلی ٹیکس دیم, واٹ ریئلی مووز دیم ٹو اچیو اور certain goals which are assigned by managers in the organization. Now we'll have to review here, and we have already talked about کہ یہ جو موٹیویشن کا کانسیپٹ اور اس کی جو ایپلیکیشن ہے اداروں میں وہ کوئی نئی بات نہیں. آپ اگر ریکال کریں جب مختلف تھیوریز کی, آرگنائزیشن تھیوریز کی بات کی تھی, تو اس میں جو ڈسکشنز ہم نے کی تھی کہ کلاسیکل اسکول ہے اور ہیومن ریلیشن اسکول ہے اور ہیومن ریسورس اسکول ہے, مختلف اسکولس کی بات کی تھی. تو جو کلاسیکل اسکول ہے, جو جس کو ہم سائنٹیفک مینجمنٹ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, اور آپ ریکال کریں کہ یہ چیز ڈسکس کی گئی تھی کہ جو بیسک کانسیپٹ تھا کلاسیکل اسکول کا وہ یہ تھا کہ ورکرز کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے ایفیشنسی بڑھائیں اور ان کو اگر ان کے کام کے مطابق ویجز دیں, یعنی پیس ریٹ سسٹم کی ہم نے بات کی تھی کہ اگر
جس نے جتنا کام کیا ہے اس کے مطابق، جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہے اس کے مطابق اگر اس کو ویجز ملیں گی، اور اگر کسی نے زیادہ پروڈیوس کیا ہے تو اس کی ویجز زیادہ ہونی چاہیے. تو اس کو لنک کیا تھا ارلی یا کلاسیکل اسکول کے جو پرنسپلز میں جو بلیو کرتے تھے کہ جو ورکرز ہیں ان کو ویجز ان کے آؤٹ پٹ کے مطابق دینی چاہیے، یا اگر ورکرز اپنا آؤٹ پٹ انکریز کریں گے تو ان کی ویجز بھی انکریز ہوں گی. تو اس کانسیپٹ کے پیچھے کیا چیز جو ہے وہ کیا کار فرما تھی، یعنی انہوں نے کس چیز کو اپنے سامنے رکھا تھا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ورکرز جو ہیں وہ منی موٹیویٹس دی ورکر. If the worker becomes efficient, if the worker starts producing more and more through efficient means, then the worker is going to get more and more money or more and more wages. تو انہوں نے موٹیویشن کو لنک کیا تھا منی کے ساتھ، رائٹ، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ دا سلائڈ از شوئنگ، کہ انسینٹیوز جو تھے ان کو اگر آپ لنک کر دیں ود دی آؤٹ پٹ آف دا ورکر، اور انسینٹیوز کس ٹرم میں تھے؟ مانیٹری ٹرمز میں، تو ورکر جو ہے وہ اپنا آؤٹ پٹ جو ہے وہ انکریز کرے گا. ہیومن ریلیشن اسکول یعنی ایلٹن میو نے بھی ورکرز کی موٹیویشن کو سمجھنے کی کوشش کی کہ واٹ از اٹ دیٹ موٹیویٹس دی ورکر. ورکر جو ہے ایلٹن میو یعنی ہیومن ریلیشنز اسکول کے مطابق از موٹیویٹیڈ ناٹ بائی منی. اور واٹ واز دا فیکٹر دیٹ موٹیویٹس اے ورکر، اور وہ فیکٹرز جو ایلٹن میو نے یا ہیومن ریلیشن اسکول نے جن کے ذکر کیا، وہ یا انہوں نے کہا کہ سوشل نارمز یا گروپ بیہیویئر اینڈ ہاؤ ڈز دی سپروائزر ٹریٹس دی ورکر، دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو کلاسیکل اسکول تھا، اس کے مطابق ورکر از موٹیویٹیڈ وین اے ورکر it becomes more efficient, when a worker is doing a repetitive kind of a work over a long period of time, the worker becomes more efficient, and when the worker becomes more efficient, the output increases, and when the output increases, the wages increase. اس کے برعکس جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہیومن ریلیشن اسکول نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دس از ناٹ رائٹ. یہ تو جو اصل چیز جو ورکرز کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ ہے ہاؤ ڈز واٹ از دا ریلیشن شپ آف اے ورکر ود دا سپروائزر. اف سپروائزر از سپروائزنگ دا ورک اینڈ از انسٹرکٹنگ دا ورکرز ویری ریگولرلی اینڈ از encouraging the workers, praising them, then the workers start producing more. So ان کے لیے جو انسینٹیو اکارڈنگ ٹو دا ہیومن ریلیشن اسکول جو ہیں، ان کے لیے جو انسینٹیو آئیڈینٹیفائی کیے اور دا تھنگز دیٹ موٹیویٹ دا ورکر واز دا ہیومن ریلیشن، اور what we would say that what is the relationship of the worker with the supervisor. So انہوں نے موٹیویٹنگ فیکٹرز جو آئیڈینٹیفائی کیے وہ ڈفرینٹ تھے. سو دونوں اسکولوں کا اگر ہم انالیسس کریں تو ایک اسکول نے ویجز کو موٹیویٹنگ فیکٹر بنایا، اور دوسرے اسکول نے یعنی ہیومن ریلیشن اسکول جو ہے اس نے کہا کہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر ہے وہ ہے سوشل کانٹیکٹس، پرسنل ریلیشن شپ، ہاؤ دے. سو دونوں نے دو مختلف چیزوں کو ایز اے موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن اس کے برعکس ڈگلس جو تھا، جس کا بھی تھیوری ایکس، اور اف یو مے ریکال کہ ہم نے تھیوری ایکس اور تھیوری وائی جو ہے وہ پڑھی تھی، اور ڈگلس کے کہنے کے مطابق اکارڈنگ ٹو ہز تھیوری ہی کریٹیسائزڈ بوتھ دا ہیومن ریلیشنز ماڈل ایز ویل ایز دی classical model, and he said that it is both the schools are trying to manipulate employees, and he also charged that like the traditional model, the human relations model is oversimplifying motivation by focusing on just one factor, that is either on money or on social relation. So Douglas کا جو تھا، میکگریگر یا ڈگلس کا جو کہنا تھا کہ دونوں جو اسکولز ہیں انہوں نے ایک ہی چیز کو ایک چیز کو ایمفسائز کرا ہے،
اور دوسری چیز کو ایمفسائز کر رہا ہے. اینڈ ایز یو میں ریکال کہ ڈگلس نے کہا تھا, دیٹ از وائی میکگریگر ڈگلس gave his theory X and theory Y, and he was trying to identify, say, that there are people who will always be docile. If you remember theory X کو اگر آپ ریکال کریں تو اس میں اس نے کہا تھا کہ there will always be people who will be docile, they would not like to work, they can never be motivated, you can't give them responsibility. Excuse me. So these were the elements that he identified. On the other hand, he said there would be people who will be very willing to work, they would like to take responsibility, and they would like to work for their own development, they would like to work for the development of the organization, and he had a positive and a negative view about human behavior. And he said that you cannot motivate people by either giving them money or by just having good social contacts. And according to him, you can just have two categories of people. Those who want to work, will always be motivated, and those who don't want to work will not work no matter what you do for them. They will remain irresponsible, they will remain docile, they will remain inactive, and they would not like to take any responsibility. So, but if we look at what the classical school said, and what the human relations school said, and what McGregor was trying to say, that all of them were trying to look at the human behavior, or were trying to look at motivating people, looking at different aspect of the same thing. یعنی ہم اگر ان سب کی تھیوریز کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بھی غلط نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ سب مختلف طریقے سے ہیومن بیہیویئر کو ایکسپلین کر رہے ہیں, اس کے مختلف ایسپیکٹس, اس کی مختلف ڈائمینشنز جو ہیں اس کی وہ بات کر رہے ہیں. اور بات اگر ہم ان تمام ڈائمینشنز کو اکٹھا کریں تو ہمیں یہ چیز سامنے آئے گی کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو منی سے موٹیویٹ ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو گڈ سوشل کانٹیکٹس جو ہیں وہ بھی ہونے کو امپورٹنس دیتے ہیں کہ جب تک ان کو انکریج کیا جائے, بات چیت کی جائے تو وہ کام جو ہے بہتر طور پہ کرتے ہیں. اور ایسا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جو واقعی ان کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک, دے ول ناٹ بی موٹیویٹیڈ. So in totality, if we look at these theories, they show a very important dimension of human behavior. Now again, یہاں پہ اس جو تھیوری آپ کے سامنے سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے, I will just make a very passing reference because we have talked about this theory in detail in earlier lectures. I'll just make a reference کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میزلو کی تھیوری جو ہے hierarchy of need جو ہم پہلے کور کر چکے ہیں, it is important because this was the first one of the earlier theories explaining the human behavior. اور اس کی امپورٹنس اس لیے بھی تھی کہ اس تھیوری میں ہیومن نیڈس کو بیسک نیڈس میں ڈیوائڈ کیا گیا. یعنی بیسک نیڈس جو ہیں اس کو یہ کہا گیا کہ ہیومن نیڈس کو آپ 5 نیڈس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بیسک نیڈس جو ہے از ون آف دا نیڈس, اور اس کے بعد نیڈس موو ان اے ہیرارکیکل وے. Now یہ تو میزلو کی تھیوری کے بعد نیڈ تھیوری کی ایک پورا جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ ایک there was a long list of theories which come under the need theory. اسی نیڈ تھیوری یعنی ہیومن موٹیویشن کو سمجھنے کے لیے ایک جو تھیوری ہے وہ ہے, اس کو ERG کہا جاتا ہے. ERG تھیوری, نیڈ تھیوری اس کو کہا جاتا ہے. اور جیسے E stands for existence, R stand for relatedness, and G stands for growth. یہ جو تھیوری ہے یہ کلیٹن ایلڈرفر نے اس کو ایکسپلین کیا, and through the various experiments, Clayton was basically a psychologist, and he agreed with Maslow that yes, human needs can be divided. There are human needs, and the human needs can be divided into various levels, into various hierarchy, and but he was slightly in disagreement with Maslow, and his disagreement
with the Maslow was only in terms of what he said, that what Maslow said was that once the needs, basic needs are fulfilled, they are not going to come back. Whereas Alderfer said that the needs will keep coming back. If that need becomes unfulfilled, then it is going to reoccur and it is going to happen again. Now इसको समझना जो है, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से मिलता है. लेकिन एल्डरफर ने मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड से इसको डिफरेंट थोड़ा सा किया है, क्योंकि मैस्लो का जो आइडिया है उसने 5 बेसिक नीड्स में डिवाइड किया ह्यूमन नीड्स को, और वेयर एज एल्डरफर जो है उसने इसको 3 में किया. पहली उसने जो नीड बताई एल्डरफर ने वो एग्जिस्टेंस नीड है, और जैसे एग्जिस्टेंस नीड बेसिक नीड मैस्लो की थी, ये उसके इक्विवेलेंट है. दूसरी नीड जो एल्डरफर ने कही कि किसी भी इंडिविजुअल में होती है वो है रिलेटेडनेस, और रिलेटेडनेस की जो नीड है दैट परटेन्स टू मैस्लोज इंटरपर्सनल और ए नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, उससे इक्विवेलेंट है. यानी और तीसरी नीड उसने ग्रोथ नीड और मैस्लो की वो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी, एवरी इंडिविजुअल वांट टू ग्रो बिकॉज द इंडिविजुअल थिंक्स दैट he or she can contribute and is a creative person, therefore growth की और development की जो motivation होती है वो हर individual में होती है. तो एल्डरफर ने as compared to Maslow इसको 3 needs में ग्रुप कर दिया, कैटेगराइज कर दिया. मैस्लो ने 5 में किया, लेकिन मिलती जुलती जो है इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं मैस्लो ने कही और जो एल्डरफर ने कही वो काफ़ी आपस में इनका मिलना, क्योंकि बेसिक आइडिया जो है वो नीड का कॉन्सेप्ट ही है जो एल्डरफर ने भी डिस्कस किया, और उसने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स की ये 3 नीड्स होती हैं. अब एल्डरफर ने तो स्ट्रेस ये बात नहीं की कि वंस ए नीड इज़ फुलफिल्ड द इंडिविजुअल विल मूव टू द नेक्स्ट नीड, बट व्हाट ही वाज सेइंग दैट कि अगर वो नीड दोबारा से उसमें कमी वाक़या हो जाए तो इंडिविजुअल विल गो बैक टू इट्स बेसिक नीड. मैस्लो ने कहा कि इंडिविजुअल इज गोइंग टू मूव अपवर्ड. सो दैट वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्डरफर एंड द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, बट both of them were talking of the needs of the individual, and they were in fact focusing on needs and looking at what motivates individual in the organization. अब जो हम बात करें नीड थियरी, जो वेरियस नीड थियरीज हैं उनकी बात करें, और ये एटकिंसन ने 3 नीड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की कि इंडिविजुअल्स की 3 नीड्स होती हैं. ये कौन सी 3 नीड्स हैं, और यही आगे हम देखेंगे कि इन्हीं नीड्स को मैक्लेलन ने भी कहा. और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ, ऑल दीज पीपल हु वर गिवन दीज नीड थियरीज और हु हैव आइडेंटिफाइड दैट human behavior, how human beings can be motivated, they were all industrial psychologists, and they belong to almost the same period as the period of when other developments were taking place about the organizational theory, but they were looking at a different aspect, that is the human behavior and especially the human needs in the organization. एटकिंसन ने कौन सी जो चीज़ें हैं जिनको एम्फसाइज किया, कौन सी नीड्स को एम्फसाइज किया, 3 नीड्स. और वो 3 नीड्स कौन सी हैं, विच यू कैन सी वेरी वेल ऑन दिस स्लाइड. वन इज़ द नीड फॉर अचीवमेंट, राइट. ऑल इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड एंड दे हैव नीड फॉर अचीवमेंट. दूसरी नीड कौन सी है, द नीड फॉर पावर. एंड द थर्ड नीड इज़ द नीड फॉर एफिलिएशन. जो एल्डरफर, मैस्लो, अगर आप इन सब को कंपेयर करें तो इसमें हम ये देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपस में नीड्स जो है मिलती जुलती हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो उसकी दी है एल्डरफर ने और मैक्लेलन ने वो कुछ इस तरह से है. मैक्लेलन सेड कि जिन लोगों के नीड ऑफ अचीवमेंट जो है वो हाई होती है, दे आर द वंस हु वांट टू एक्सेल इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये चीज़ भी कुछ कॉमन सेंस की बात भी है और कुछ ऑब्जर्वेशन की बात भी है कि जिन लोगों की नीड फॉर अचीवमेंट, नाउ नीड फॉर अचीवमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. नीड फॉर अचीवमेंट वो नीड है
کہ ایوری انڈیویجول وانٹس ٹو اچیو سمتھنگ ان لائف، وانٹس ٹو پرفارم بیٹر دین ادرس اینڈ وانٹ ٹو ایکسیل اینڈ وانٹس ٹو کمپیٹ. آپ دیکھیں کہ یہ جو نیڈز جن کا ذکر کر رہے ہیں ہم، اور اگر ہم اس کو کسی پیریڈ اور کانٹیکسٹ میں لے کر آئیں تو یہ وہی پیریڈ ہے جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جب آرگنائزیشنز یعنی بیوروکریسیز جو ہیں انہوں نے ایک شکل اختیار کرنی شروع کی، ایک فارمل اسٹرکچر آنا شروع ہوا، اور اس میں لوگوں نے جب کام کرنا شروع کیا ان اداروں میں، پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر بوتھ، اس میں پھر یہ بہت ضروری ہو گیا کہ یہ سمجھا جائے کہ ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کو کس طرح سے بیسٹ پاسبل طریقے سے آرگنائزیشن اور انڈیویجول کی ویلفیئر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پہ جو نیڈس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیڈ فار اچیومنٹ، یہ کہنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مینیجرز کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سے انڈیویجولس ہیں آرگنائزیشن میں جن کی نیڈ فار اچیومنٹ جو ہے وہ ہائی ہے، اور جن کی نیڈ فار اچیومنٹ ہائی ہے وہ انڈیویجولس جو ہیں وہ زیادہ ایکسیل کریں گے اور ان کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوگی. یعنی یوں کہیے کہ یہاں پر جو کو ریلیشن ہے دا نیڈ فار اچیومنٹ اینڈ دی performance of the individual is very significant. What we are trying to say is here that the research has shown that there is a strong evidence and there is a strong correlation between those who want high achievers in the organization or otherwise and those who perform better in the organization. اب یہاں پہ question ذہن میں یہ آئے گا کہ اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی اگر ہم کرتے ہیں کہ جو ہائی اچیورز ہیں تو ان کو وہ ٹاسک اور وہ رسپانسبلٹیز دینی چاہیے جو چیلنجنگ ہوں گی زیادہ، اور جو جہاں پر لوگوں کو چیلنجنگ ان دا سینس اف دے آر مور ڈیفیکلٹ، پیپل ہو آر ہائی اچیور وڈ لائک ٹو ورک ان دیٹ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ اینڈ وڈ لائک ٹو ایکسیل ان دی موسٹ چیلنجنگ انوائرمنٹ. اور یہ ایک مینیجر کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جو ہائی اچیورز ہیں ان کو ایسے جابس اسائن کیے جائیں یا ایسی ایکٹیویٹیز دی جائیں which are more challenging and which are difficult to achieve, and only high achievers should be placed so that they are able to do the difficult and complex things in the organization. دوسری نیڈ جس کا ذکر میکلرلن نے اور ایٹکنسن نے بھی کیا ہے وہ ہے نیڈ فار ایفیلیشن. اور نیڈ فار ایفیلیشن آپ دیکھیں کہ مازلو کی اور ایلڈرفر کی نیڈ فار بلانگنگنیس سے ریلیٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ اگر مینیجرز یہ بات سمجھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کی نیڈ فار ایفیلیشن ہائی ہے تو ان کو کس طرح کے جابس جو ہیں اسائن کرنے چاہیے. پھر آخر میں میکلرلن نیڈ فار پاور کا ذکر کرتا ہے. Now need for power is slightly different from need for achievement. Now these are the people who have high need for power. They would like to have more control over resources and they would like to have more control over things and people. And now here McClellan says that you need to identify people who have high need for power. They should be identified and placed in position where more control is required because they will do better in such tasks and in such activities in the organization. Now we have talked about that employees who have high need for achievement, they look for more challenging jobs and they find more satisfaction in doing the challenging work in the organization, and it is better to give them that kind of a responsibility which is more complex and which is slightly difficult, because for them they will enjoy it and they will find it more satisfying. Now what have we learned from, we have not finished all the theories of motivation. What we have covered today is just the various need theories of human behavior, and what we have seen today is that we have discovered what is the meaning of motivation, what motivation means, and we have tried to conceptualize, understand کہ موٹیویشن جو ہے اگر اس کا ماڈل اس کا بنایا جائے تو موٹیویشن کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں گے. پھر ہم نے اہمیت دیکھی کہ موٹیویشن کی
اداروں میں اہمیت کیا ہے، یعنی وائی اٹ از امپورٹنٹ دیٹ مینیجرز شوڈ نو دیٹ واٹ موٹیویٹس پیپل ان دی آرگنائزیشن۔ پھر جو ایریا آج کور کیا ہے وہ ہم نے صرف ڈفرینٹ نیڈ تھیوریز جو ہیں ان پہ کانسنٹریٹ کیا ہے، اور یہاں پہ نیڈ تھیوری کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے، جو آپ مختلف دیکھ رہے ہیں، بیسک نیڈز مازلو کی دیکھ لیں، یا آپ ایلڈرفر کی نیڈز ERG نیڈز دیکھ لیں، یا آپ میکلینلینڈ ایٹکنسن کی نیڈ فار اچیومنٹ اینڈ نیڈ فار افیلیشن اینڈ نیڈ فار پاور دیکھ لیں۔ ان تمام نیڈ تھیوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ہیومن بینگس کی سائیکی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ واٹ موٹیویٹس اے انڈیویجول ان دی آرگنائزیشن، اینڈ یو ایز اے مینیجر should be able to place individuals according to the type of needs that each person has۔ تو یہ ایک مقصد تھا اس نیڈ تھیوری کو سمجھنے کا۔ آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ یہ تھیوریز جو ہیں زیادہ تر ایسے کلچر سے بلانگ کرتی ہیں جو کہ شاید ہمارا لوکل کلچر نہیں ہے، لیکن یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ہیومن بیہیویئر میں وہ اکراس دا کلچر جو ہے وہ کامن ہوتی ہے۔ چونکہ یہ اکراس دا کلچر ہے لہٰذا ان کی اپلیکیشن پاکستان میں بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں انہی تھیوریز کو اپنے اداروں میں استعمال کرتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ جو آج ہم نے ٹاپک کور کیا ہے پارشلی، یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اس لیے کہ ڈیلز ود پیپل، انڈرسٹینڈنگ پیپل از آلسو انٹرسٹنگ، بیکاز وین یو آبزرو دا بیہیویئر آف دا پیپل اینڈ سی واٹ ریئلی مووز پیپل اینڈ واٹ ریئلی ٹیکس پیپل، اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو آبزرو۔ تو آپ اس ٹاپک کو لیکچر نوٹس میں بھی دیکھیے اور پرسکرائبڈ ٹیکسٹ بکس میں بھی دیکھیے۔ ہوپ ٹو سی یو نیکسٹ ٹائم in the next lecture when we will complete the remaining theories of motivation۔ اس وقت تک خدا حافظ۔